जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, वक्त हुआ चाहता है सिलसिला दारुल इफ्ताह सुन्नत का। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले में मुख्तलिफ मौज़ूआत हम लेकर हाजिर होते हैं। मुफ्तियान कराम दारुल इफ्ताह सुन्नत के हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं और उन मौज़ूआत के हवाले से फिर जो आपकी कॉल्स आती हैं, आपके SMS हमारे पास आते हैं, दीगर ज़राए से जो सवालात मौसूल होते हैं। बसा औक़ात यहाँ स्टूडियो में जो मदनी अमला मौजूद है, जो कैमरा मैन हैं या दीगर अफराद हैं, वो भी हमसे कभी सवाल पूछ लेते हैं। हम इनके भी सवालात सिलसिले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शामिल करते हैं। आम हालात में भी लोग सवालात पूछ रहे होते हैं तो उनको भी हम सिलसिले का हिस्सा बना लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल होने वाले सवालात हमारे सिलसिले में शामिल होते हैं और दारुल इफ्ताह सुन्नत के मुफ्तियान किराम अल्हम्दुलिल्लाह इसके जवाबात अता फरमाते हैं। जब जब भी सिलसिला दारुल इफ्ताह सुन्नत मुलाहज़ा फरमाएँ, सिलसिला अहकाम तिजारत मुलाहज़ा फरमाएँ कि ये बिलखुसूस तो शरई अहकाम पर मुश्तमिल सिलसिले हैं, मदनी मुज़ाकरात देखने की सआदत हासिल हो तो तवज्जो के साथ कोई भी दीनी बात सुने, कोई बयान सुने, उसको भी तवज्जो के साथ सुने और जब बात बयान की जा रही हो तो उस वक्त सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। जो कुछ बयान किया जाए जब समझ आ जाए तो फिर उसका नतीजा जो है, रिजल्ट जो उसका निकले, उसको अपने पास लिखने की कोशिश करें। और अगर नतीजा निकालने की इतना आप समझते हैं कि गलती होने का अंदेशा है तो जो अल्फाज मुफ्ती साहब ने कहे तो वो भी नोट किए जा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बेहतर अंदाज में, उम्दा अंदाज में, बाकायदगी के साथ इल्म दीन हासिल करने की सआदत अता फरमाए। जो मसाइल हम सीखें उनको याद रखने, उन पर अमल करने की भी अल्लाह ताला हम सबको सआदत अता फरमाए। सिलसिले के आगाज़ में दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। सवालात से पहले शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ज़ियाए दुरूदो सलाम, आपका ये रिसाला दुरूदो सलाम के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल है। इस पर जो अहादीस करीमा नकल की गई हैं, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के अक़वाल नकल किए गए हैं इस रिसाले में। इसके सफ़ा नंबर 3 पर हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत भी लेकर आते हैं। वैसा औक़ात मौजू नहीं होता, कॉल्स इतनी जमा हो चुकी होती है कि उनके भी जवाबात देते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अहम मौजू है। अगरचे सब अफराद इसमें मुब्तला तो नहीं होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद इसका शिकार रहती है। लेकिन किसी न किसी दर्जे में हर एक शख्स जो है, हमारे जो मौजू का आज होगा आप सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये चीज़ लाहिक हो ही जाती है, कहीं ना कहीं मुब्तला हो ही जाता है और फिर उसके हवाले से वो परेशान रहता है, शरई हुक्म जानने की कोशिश करता है, बताने वाला कोई नहीं होता, या फिर परेशानी उसकी बढ़ती ही जाती है, फिर मज़ीद जो है वो और परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। वो क्या है? वो है वसवसे, कि इंसान को वसवसे आते हैं, कोई ख्याल दिल के अंदर आ जाता है, दिमाग में आ जाता है और फिर वो उसको पाल लेता है, उसके ऊपर अपना दिल जमा लेता है, ज़हन बना लेता है और फिर उसकी वजह से उसके मज़ीद मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वो उसमें मुब्तला होते हैं
اور یہ مختلف انداز کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو بعض لوگوں کو دینی معاملات میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، بعضوں کو جو ہے وہ عقائد میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، بعضوں کو جو ہے وہ اپنے کاروباری معاملات میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو مختلف طرح کی کیٹیگریز ہیں. انشاءاللہ ہم ان سب کے حوالے سے آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. بالخصوص جو دینی معاملات میں وسوسے آتے ہیں ان کا حکم شرعی کیا ہے، ان کو دور کیسے کیا جائے، اس کا علاج کیا ہے. تو مفتی جمیل مدنی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دارالافتاء اہل سنت نارتھ کراچی فیض مدینہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں. اس کے مسجد کے ساتھ ہی ملحق دارالافتاء اہل سنت کی شاخ ہے. نارتھ کراچی کے، نیو کراچی کے، اور اسی طرح کہہ لیجئے کہ سخی حسن کا جو علاقہ ہے، اس طرف کے جتنے رہنے والے ہیں ان کے لیے قریبی دارالافتاء اہل سنت کی شاخ ہے فیض مدینہ مسجد. وہاں پر الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت موجود ہے، اور 11 بجے سے 5 بجے تک دارالافتاء اہل سنت کی یہ والی شاخ کھلی رہتی ہے. آپ وہاں پر حاضر ہو کر مفتی صاحب سے بالمشافہ بھی مسائل پوچھ سکتے ہیں. وسوسے اور ان کے احکام، ان کے علاج، یہ آج ہمارا سلسلہ ہے. کچھ تو میں نے عرض کر دیا، لیکن حقیقت میں وسوسے ہوتے کیا ہیں؟ اگر جو ناظرین ہمارا یہ لفظ بھی نہیں سمجھ پا رہے تو ان کی بھی ایک تشفی ہو جائے، ان کو بھی سمجھ آ جائے، اور کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس لفظ کو سمجھ سکیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وسوسہ یہ جو لفظ ہے یہ ہے عربی زبان کا لفظ. ٹھیک ہے. اور عربی زبان کے اس لفظ وسوسہ کا جو لغت عربی میں جو معنی آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بہت دھیمی آواز، بہت دھیمی آواز، ہلکی سی آواز. ٹھیک ہے. تو اب اس کا پھر شریعت مطہرہ میں معنی بنتا ہے فاسد خیالات، برے خیالات، ٹھیک ہے، بری سوچیں. تو اس طرح کی سوچوں کو بھی وسوسہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور علامہ بغوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں جو شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے. تو شیطان کی طرف سے بس اوقات انسان کے دل میں ایک برا خیال ڈالا جاتا ہے. اب وہ برا خیال گناہ کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. مثلا اچھا خاصا ایک آدمی تلاوت قرآن کر رہا ہے، تلاوت قرآن کرتے کرتے اب اس کو تلاوت سے دل اچاٹ کرنے کا کوئی خیال، یار اتنا بہت ہے بس. اب یہ خیال بھی جو اس کو عبادت سے روک رہا ہے، یہ برا خیال ہے کہ نیکی کے کام سے اس کو ہٹایا جا رہا ہے. اسی طرح یہ خیال آگے گناہ کی طرف بھی لے جا سکتا ہے کہ کسی اچھے خاصے نیک آدمی کے دل میں بھی کوئی خیال آتا ہے اور دل میں آتا ہے کہ یار یہ گناہ کر لیتا ہوں. تو یہ جو آنے والا برا خیال ہے یہ بھی وسوسہ ہے. ٹھیک. تو جو بھی شیطان کی طرف سے خیال انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے تو شیطان کی طرف سے کبھی بھی انسان کے دل میں پیدا ہونے والا خیال اچھا نہیں ہوگا. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ برائی ضرور چھپی ہوگی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان لعین مردود یہ انسان کو نیکی کا ایک ذہن دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس نیکی کے ذریعے بھی اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جاتا ہے، اگر آدمی دینی شعور نہ رکھتا ہو تو وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہاں نیکی کے بجائے اس سے گناہ کا صدور بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس کی مثال کے طور پہ جیسے ایک بڑی تعداد ہے ہمارے مسلمانوں میں جن کا یہ ذہن ہے کہ سود کے روپے سے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تو دور رکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اگر سود لیا ہے، بینک میں رقم جمع کرا دی اور سود اس پہ بن رہا ہے تو ہم سود نہیں کھاتے ہیں نہ بچوں کو کھلاتے ہیں. ہاں ہم یہ سود لے کے نا مسجد کے استنجا خانے بنوا دیں گے. اب اس کو استنجا خانے بنانا یا دیگر پائپ لائن ڈلوا دینا، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اب وہ ایک طرح سے شیطان نے یہ ذہن میں ڈالا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں کھلانا حرام روپیہ، بچوں کو نہیں کھلانا، تم اس سے جو نا وہ استنجا خانے بنوا دو مسجد کے. اب وہ بظاہر دیکھا جائے تو ایک کاموں میں سے، مسجد کے کاموں میں سے ایک اہم ترین کام یہ بھی ہوتا ہے، نمازیوں کی سہولت ہوتی ہے. اب شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ خود نہیں کھانا، مسجد میں لگا دو. ٹھیک. اب اس وسوسے پہ اگر کوئی عمل پیرا ہوتا ہے تو در حقیقت اس سے شیطان نے گناہ بھی کروا دیا ہے. صحیح. وہ گناہ یہ کروایا کہ سودی رقم میں تصرف کرنا، اس کو استعمال میں لانا. تو یہی نہیں ہے استعمال میں لانا کہ ہم اس سے کوئی چیز خریدیں، پہنیں، کھائیں، پیئیں یا اپنے گھروں کے اندر سجاوٹ کریں. اس کے استعمال کی ایک صورت یہ بھی ہے
کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دی گئی، سیمنٹ بجری اور اس طرح کی چیزیں لا کے مسجد کے استنجا خانے میں آپ نے رقم لگوا دی، تو یہ بھی تصرف ہے، یہ بھی استعمال ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ چلے میں نے یہ کام کر دیا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان مردود لعین وہ انسان سے کوئی ایسا کام کروا رہا ہوتا ہے کہ جس میں آدمی سمجھتا ہے کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں ایک طرح سے، لیکن اس میں آدمی گناہ گار بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے وراثت کے مسائل ہوتے ہیں، آدمی والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کے چھوڑے ہوئے پیسوں میں سے 10ویں میں 20ویں میں چہلم میں بڑے پیمانے پہ ایصال ثواب کی محفلیں بھی سجتی ہیں، اسی میں لنگر وغیرہ بھی اہتمام کر لیتے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو آپ نے ترکے کی رقم استعمال کی ہے، اس میں والد کے ورثہ میں ایک آپ کا چھوٹا نابالغ بھائی بھی ہے، تو نابالغ بہن بھی ہے، آپ ان کے حصے میں بھی آپ تصرف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بظاہر ایصال ثواب کا کام ہو رہا ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھتے ہیں شرعی رہنمائی نہیں لیں گے تو ایصال ثواب کرنے کے اس موت میت کے مواقع پر کچھ ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں جس میں آدمی بظاہر نیک کام کر رہا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں آدمی دوسروں کے حق پامال بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ تو شیطانی وساوس، ایک تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا گناہ کا خیال دل میں آئے، کبھی شیطانی وسوسہ یوں ہوتا ہے کہ آدمی کو برائی کی طرف اگرچہ نہیں لایا جا رہا لیکن نیکی سے روک دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، کبھی ایسا ہوتا ہے نیکی جیسا کام دکھایا جاتا ہے، لیکن آدمی اگر غور کرے تو اس نیکی کے کام کے ضمن میں ایک گناہ کا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اس طرف ایک انسان کی توجہ نہیں ہوتی، اور ان باریکیوں کی طرف جو توجہ ہے وہ علم کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ شیطان لعین جہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہکاتا ہے، اور اس نے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واضح دو ٹوک یہ بات کہہ دی ہے، میں تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آ کے ان کو بہکاؤں گا، وہیں شیطان لعین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہار بھی مانی ہے، صحیح، اپنی شکست بھی تسلیم کی ہے، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے جو چنے ہوئے بندے ہیں نا ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں بھی ارشاد فرمایا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں ہے۔ اللہ والے اللہ والے تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کے صدقے ان کی امت کے جو اکابر اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو، چنے ہوئے منتخب بندوں کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور شیطانی وساوس اور شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ شیطان نے بھی ایک طرح کی ہار مانی ہے۔ اب بہرحال یہ ہے کہ ہمیں شیطانی وساوس اور شیطانی خیالات کو سمجھنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ جب شیطانی وسوسوں کی طرف جب ذہن جائے گا کہ اس موقع پہ کہیں ہمیں شیطان وسوسہ تو نہیں دلا رہا، تو اہل علم سے جب رجوع کیا جائے گا تو یہ بات کافی حد تک واضح ہوتی رہے گی کہ اس موقع پہ شیطان نے جو ہمارے دل میں خیال ڈالا ہے یہ وسوسہ ہے، اور جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یعنی آج یہ ایک نئی انداز ہمیں وسوسے کی پہچانی، عموماً تو پھر وہ جو پریشان حال لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وسوسوں کا شکار ہیں، لیکن یہ گناہوں کے حوالے سے جو رہنمائی شیطان، رہنمائی تو نہیں کہنی چاہیے، جو ذہن بنا دیتا ہے اور بہکا دیتا ہے، تو یہ بھی سمجھے کہ وسوسے کی ایک صورت ہے۔ اور ایک وہ ہے جو ہم عام طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عجیب و غریب، یعنی وہ اس کے دماغ میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اور یہ کیسے، وہ بھی وسوسہ ہے اور یہ بھی وسوسہ ہے۔ تو انشاءاللہ مزید اب ان کے حوالے سے کیا حکم شریعت ہیں وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کے کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اب یہ وسوسہ کیا ہوتا ہے، یہ تو آپ نے بتایا، اب عقائد کے بارے میں انسان کو وسوسے آتے ہیں، عجیب عجیب خیالات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سوالات بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے اور آپ سنتے ہوں گے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا عقیدہ تو وہی ہوتا ہے جو اس کا پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، اس کے دماغ میں ہوتا ہے، لیکن اب اس کے مسلمان ہونے کے بعد وہ زندگی گزار رہا ہے، اچانک شیطان جو ہے وہ عجیب و غریب خیالات عقیدے کے بارے میں یا کوئی جملہ ایسا سن لیتا ہے اور اس کا وہ معنی نہیں سمجھ پاتا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ عجیب و غریب اپنا ذہن بنا لیتا ہے۔ تو اب یہ جو وسوسے اس کو آئے اور اس کے دماغ ہی میں اسی کیفیت میں ہے ابھی تک، تو کیا اس سے بھی کوئی ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے اور کوئی نقصان ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، دل میں آنے والے جو خیالات ہیں نا، ان خیالات کی ایک صورت ہوتی ہے،
یعنی کسی بھی آدمی کے دل میں آنے والے خیالات شیطان کی طرف سے جو ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں، اسی طرح یہ سب سے زیادہ ایک خطرناک قسم کے وسوسے ہوتے ہیں آپ کو۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، اب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، تو جیسے آسمان کس نے پیدا کیا، تو آدمی کے ذہن میں یہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ زمین کس نے پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو اس طرح یہ سوالات کئی درجوں سے شیطان سوالات کی ایک لسٹ اس کے آگے رکھ دیتا ہے۔ خلاصہ حدیث مبارکہ کا پیش کر رہا ہوں، پھر آہستہ آہستہ شیطان کے سوالات بڑھتے بڑھتے یہاں تک بھی وہ سوال کر جاتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ یعنی اب یہ شیطان کا ایک سوال، ہم نے اس کا سوال کا جواب دیا، اب آہستہ آہستہ یہ ایمانیات کے حوالے سے اتنے خطرناک درجے پہ سوال ہوتا ہے کہ سب چیزوں کو تو کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس حد تک معاملہ پہنچ جائے تو اعوذ باللہ پڑھ لو اور اس سے باز رہو۔ اس حدیث مبارکہ کی شروحات میں جو شارحین ہیں وہ یہ ایک نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک، اب آسمان کس نے پیدا کیا، یہ نارمل سوال ہے، اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ سوالات آہستہ آہستہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال، اب کوئی یہ کہے کہ اس کا بھی جواب ہونا چاہیے، تو اس کا کیوں جواب نہیں دے رہے، تو ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ جب شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ایک پہلی نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب اس سے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے ایک لوجک بیان کی تھی، ایک دلیل دی تھی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس نے ایک دلیل پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا، فخرج منہا، جنت سے نکل جا۔ صحیح۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکارا، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر اگر عمل کریں گے تو شیطانی وساوس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تجھے شیطان کوئی وسوسہ پیدا کرے ڈالے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جا۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ کے حوالے سے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بسا اوقات بہت زیادہ گندے ترین بھی شیطان وساوس ڈال سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، شیطانی وساوس سے ایمان برباد نہیں ہوتا۔ ٹھیک، وسوسہ چاہے جتنے خطرناک لیول کا بھی اگر ہو نا، آ گیا یعنی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو شیطان کی طرف سے کوئی سوال ذہن میں آ گیا ہے، تو سوال کے ذہن میں آنے سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان اسی طرح کے سوالات بھی کیا کرتے تھے، چونکہ وہ شیطان ان کے ذہن میں ان جگہوں پر شیطان چونکہ ڈاکو ہے ایمان کا، تو جس طرح چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، وہ جہاں غریب الحال ایک آدمی ہو تو وہاں پہ چور بھی نہیں آتے، ہو سکتا ہے وہ کچھ دے کے چلے جائیں، لیکن کوئی امیر ہو، لینڈ لارڈ ہو، کروڑ پتی، ارب پتی ہو، تو اس بیچارے کو خطرات رہتے ہیں اور اکثر وہ لٹتا بھی رہتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان لعین اس کو کہاں موقع ہوتا ہے ڈاکہ مارنے کا، جہاں ایمان ہو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے انہوں نے حضور کے دامن کو تھام لیا، ایمان اختیار کر لیا، تو ایک بہت بڑی دولت ان کے ہاتھ میں تھی۔ شیطان ان کو اب مختلف زاویوں سے وسوسے دلایا کرتا تھا، تو اب وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، ایسے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ان خیالات کو اگر ہم بولنا چاہیں تو ہمیں انگارہ منہ میں رکھنا آسان لگتا ہے، ان خیالات کو الفاظ میں بیان کرنے کے۔ اس طرح کی باتیں، بہت بری باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی صحابی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، کیا
تمہاری کیفیت ایسی ہے، یعنی جو خیال آ رہا ہے اس خیال کو تم اپنے ذہن میں آنے والے الفاظ میں تم بیان نہیں کر پا رہے، اس کو برا سمجھ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی ہی کیفیت ہے، فرمایا یہ کھلا ہوا ایمان ہے۔ یعنی یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے کہ ایک آدمی کے دل میں برا خیال آ رہا ہو، وہ بہت زور کا آ رہا ہو، تب بھی آدمی اپنی زبان کو روکا ہوا ہے اور اپنے ذہن کو اس سے جھٹکتا ہے، دور کر رہا ہے، تو یہ دور کرنا اس کے ایمان کی واضح ایماندار ہونے کی ایک علامت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ان خیالات کو وسوسہ بنا دیا۔ یعنی یہ بھی اس امت پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس امت کو برکتیں ملی ہیں، ان برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ شیطان کیسے ہی خطرناک دل میں وسوسے ڈالے، ان وسوسوں سے ہماری گرفت نہیں ہوتی۔ ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے ان چیزوں سے درگزر فرما دیا جو ان کے سینوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جب تک کہ اس وسوسے کے مطابق کام نہ کیا جائے، جب تک کہ اس وسوسے کو زبان پہ لایا نہ جائے، یعنی اس سے جب تک رضامندی کا اظہار نہ ہو، تو محض دل میں آنے والا وہ جتنا ہی خطرناک خیال ہو اس سے اللہ تعالیٰ نے تجاوز فرما دیا ہے۔ تو یہ سابقہ امتوں میں اور اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو فرق امتیاز ہے وہ یہ کہ پہلے زمانے میں سابقہ امتوں کے دل میں اگر کوئی خیال آیا تو محض آنے پہ پکڑ نہیں تھی، اچھا اس خیال کو دل میں وہ جم رہا ہے، بار بار آ رہا ہے اور جھٹک نہیں رہے، یعنی وہ بار بار آ رہا ہے، تو اس پہ ان کی گرفت ہوتی تھی، وہ بار بار آ رہا ہے۔ تو جبکہ اس امت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ آنے والا دل میں خیال اس پہ بھی پکڑ نہیں ہے، اور اگر وہ بار بار آ رہا ہے اور آدمی اس کو جھٹکتا جا رہا ہے تو اس پر بھی پکڑ نہیں ہے۔ تو دل میں آنے والے جو خیالات ہیں اس کی علماء نے کچھ 5 صورتیں بیان کی ہیں، تو مختصر عرض کرتا ہوں۔ جیسے سب سے پہلے کسی بھی چیز کا دل میں آدمی کے خیال آتا ہے تو اس کا نام ہے حاجس، یعنی کوئی بھی ارادہ ہے وہ حاجس ہے۔ کسی کے دل میں کچھ بھی جیسے میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اب جاؤں، ٹھیک ہے، تو یہ جانے کا جو ارادہ آئے گا یہ حاجس ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خیال تھوڑا سا جمتا چلا گیا تو اس کو کہا جائے گا خاطر، کہ جانے کا ہی ذہن بار بار خیال آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ذہن بنتا ہے کہ یا جاؤں یا نہ جاؤں، اب میں ڈاما ڈول ہونے لگا، تردد ہو گیا، تردد، اس کو کہیں گے حدیث نفس، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جانے والا پہلو غالب ہونے لگا کہ ہاں جانا چاہیے، جانے میں فائدہ ہے، تو اس کو کہیں گے ہم، اور اب میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں نے جانا ہی ہے، جیسے سلسلہ ختم ہونے کے بعد جانا ہی ہے، یہ ایک عزم کا درجہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کسی برائی کا ایک خیال آیا، بار بار آتا رہا، ٹھیک ہے، اس پہ بھی پکڑ نہیں ہے، پہلی دفعہ آنے پہ بھی بار بار آ رہا ہے تب بھی پکڑ نہیں ہے، گویا جسے مس بیل آ رہی ہوتی ہے ہم ریسیو نہیں کر رہے، بار بار آ رہا ہے، تو اس پہ بھی پکڑ نہیں ہے۔ اب ایک ذہن میں آیا کر لیتا ہوں برائی، ایک ذہن آتا ہے یار نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، آدمی اسی میں ڈاما ڈول ہو رہا ہے، اس پہ بھی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا برائی کا ارادہ بننے لگا کہ کر لیتا ہوں، ابھی اس ارادے کے اوپر کہ کر لوں گا، کر لیتا ہوں، تو اس ارادے پر بھی ابھی یعنی اب کرنے والی جانب غالب ہو گئی، اب بھی اگر وہ باز آ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس برائی کو عمل میں لے آتا ہے تو عمل میں لانے کی وجہ سے پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ کچھ درجات ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کبھی بھی انسان کو کوئی وسوسہ آ رہا ہو تو اس کا سب سے بنیادی حل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدمی پناہ طلب کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے شیطان نے جو وسوسہ کسی بھی قسم کے خیالات منفی اسلام کے بارے میں، اللہ و رسول کے بارے میں ڈالے ہیں، قرآن پاک کے حوالے سے ڈالے ہیں،
تو اعوذ باللہ پڑھنے کی برکت سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ شیطان مردود ہوگا، رد ہوگا، اور علم انسان کے اندر جہالتیں دور کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس علم کے ذریعے سے آدمی کے بہت ساری وہ باتیں جو شیطان اس کو بہت رائی کا پہاڑ دکھا رہا ہوتا ہے وسوسے کی صورت میں کہ یہ بہت مشکل ہے، علم جب آدمی کے ذہن میں، دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ بالکل رائی کا دانہ ہی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شکست کو پہلے ہی تسلیم کر لیا ہے، الا عبادک منہم المخلصین. یعنی اس کا سیاق سباق دیکھیں تو بہکاؤں گا سب کو، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن پہ کرم ہوتا ہے. شیطان وسوسے مطلب سب کو ہی دلا رہا ہے آخری عمر تک، یعنی مرتے وقت، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، ان کو محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. ان کے صدقے ہمیں بھی شیطانی وساوس سے مرتے دم تک محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اب شیطان کچھ نہیں کر سکتا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جس میں وہ شیطان آ کر ایک روپ میں آ کے کہتا ہے کہ تجھ پہ میں نے جو فرائض سے وہ معاف کر دیے، بادل بن گیا. اور تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ تھا. ماشاءاللہ. اچھا، اس موقع پر بھی وہ ایک دم وہ دھواں سا ہو گیا، فوراً ایک آیا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا. یہ بہت خطرناک وار تھا شیطان کا، کہ جس میں اگر کوئی یہ ذہن بنا لے کہ مجھے میرے علم نے بچا لیا. ٹھیک ہے. شیطان نے تو بہت کوشش کی. کئی لوگ کہہ رہے تھے نا مجھے نمازیں معاف ہو گئی ہیں، اور ایسے آج کل کے دور میں بھی بعض جعلی عامل مل رہے اس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز تو یہ ملا مولوی پڑھے، ہم تو پہنچے ہوئے. تو اس طرح شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ تم نمازیں نہیں پڑھو، لیکن آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ تو شیطان نے لاحول پڑھی تو وہ ایک دم دھواں سا ہو گیا. پھر اس کا سب سے خطرناک وار یہ تھا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا. یہ بھی خطرناک وار تھا. اور اس کے جواب میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے بچا لیا. تو یہ شیطان کا یہ بھی ایک وار تھا کہ آدمی پھولا نہ سمائے کہ دیکھا مجھ میں اتنا علم ہے کہ میں شیطان کی باریک باریک سی وسوسوں کو بھی میں پہچان لیتا ہوں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھولے نہیں سمائے، بلکہ اس موقع پر بھی آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کا ہی کام کہ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، ورنہ شیطان لائن کے نیک لوگوں کی صحبت اور علم دین کی کثرت، یہ ساری چیزیں نا اس بات کا سبب بنتی ہے کہ انسان شیطان کے واروں سے بچ جاتا ہے. بالکل، یہ اچھی صحبتیں، اچھی بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ وضو فرما رہے تھے اور ان کے مرید کو کوئی تنگ کر رہا تھا. یہ واقعہ اپنا بہت مشہور بزرگ ہیں، تفسیر کبیر جن کے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے انتقال کا جب وقت قریب آیا تو شیطان اس موقع پر نزع کی کیفیت میں جب آ گیا اور ان کو وسوسے دلانے لگا کہ تم نے پوری زندگی مناظرے کیے ہیں، غیر مسلموں کو تم نے مسلمان کرنے کی کوششیں کی ہیں، ان کو ہرایا ہے، اب مجھ سے مناظرہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس پہ دلیل دو. اب وہ اس موقع پر بھی انہوں نے ایک دلیل دی، شیطان نے اس کا رد کیا، دوسری دی، اس کا رد کیا، 360 دلیلیں وقت نزع انہوں نے دی. وقت نزع ان کے علم کا کتنا ایک پہاڑ تھے کہ 360 دلیلیں دینے کے بعد بھی شیطان اس کو بھی رد کر رہا ہے. اب اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ بڑی ان کی نگاہیں دور تک کام کرتی ہیں. آپ کے پیر و مرشد سید نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں. تو یہ کسی دور مقام پہ وضو فرما رہے تھے، ان پہ کشف کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جو مرید صادق امام رازی رحمت اللہ علیہ اس وقت نزع کی کیفیت میں، اور شیطان ان سے مناظرہ کر رہا ہے اور ان کو پریشان کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے رازی، اس ملعون شیطان سے یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں. سبحان اللہ. بھئی یہ جملہ کہنا تھا، شیطان رفع دفع ہو گیا. تو اب شیطان سے اگر ہم کہیں کہ میں مقابلہ کر لوں گا تو یہ خام خیالی ہے. وہ معلم الملائکہ رہ چکا ہے، یعنی یہ دیکھا جائے تو اب اس کو آپ کہیں کہ میں اس کو ہرا دوں گا تو یہ خام خیالی ہے. شیطان سے مقابلہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ایک بہت ہی پیاری بات ایک بزرگ نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کو نظر آتے ہیں. شیطان ہمیں ابھی آج تک نظر نہیں آیا، لیکن وہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، دشمن ہے. ٹھیک ہے، چھپا ہوا دشمن ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ جو اسے نظر نہیں آ رہا اس کے شر سے بچنے کے لیے
اس کی بارگاہ میں پناہ طلب کرے جو شیطان کو بھی نظر نہیں آ رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے. اور قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب شیطان تجھے کوئی وسوسہ پہنچائے تو اللہ کی پناہ طلب کرے. تو اللہ کی پناہ طلب کرنے سے شیطان کے وسوسے فوراً چکنا چور ہو جائیں گے. الحمدللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی تفصیل کے ساتھ. اور ہم نے چونکہ کال اس لیے لی کہ یہ چیز ہی اتنی ہے کہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، نازک ہے، تو مکمل الحمدللہ مفتی صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی. حضور ایک سوال ہمارے پاس میسیج میں آیا اور سب سے پہلے یہی سوال آیا، اب اس کا جواب بھی ارشاد فرمائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ اس طرح کے جو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں یہ بھی وسوسے ہیں یا کچھ اور کہلائے گا؟ سوال یہ ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد روٹی والے ہاتھ بچے کے منہ پر پھیرنے سے منہ کے بال جھڑ جاتے ہیں. منہ کے بال تو نہیں ہوں گے، یعنی چہرے وغیرہ پہ داڑھی وغیرہ ہے اس کے حوالے سے شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یا سر کے بال. تو کیا یہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ پھیرنے سے بال جھڑ جاتے ہوں؟ اور یہ سوال جو پیدا ہوا یہ اس طرح کی جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی وسوسوں کی وجہ سے یا کسی اور کیٹیگری میں آئیں گے؟ کیا ہے؟ اب کچھ بہرحال ٹوٹکے ہوتے ہیں لوگوں کے، جیسے انہوں نے یہ سنا لوگوں ہی کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس کے داڑھی کے بال کم آتے ہوں تو وہ کھانے کے ہاتھ، اچھا کھایا پیا تو کچھ نہ کچھ چکنائی لگ گئی تو وہ ہاتھ دھونے سے پہلے اپنے چہرے پہ پھیرے، اس کے بال داڑھی کے گھنے ہو جائیں گے. اچھا یہ بھی ایک لوگ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کے الٹ جو سوال بیان کیے گئے وہ بال جھڑ جائیں گے تو یہاں بال آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب دونوں باتیں کتنی متضاد ہیں. تو یہ ٹوٹکے ہیں. تو اب یہ اس طرح کے ٹوٹکوں پر عمل کرنے کے بجائے ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چاہیے. کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹیں. ٹھیک ہے. انگلیوں پر بھی کوئی ایسی چیز لگی نہ رہنے دیں جس کو کھایا جا سکتا ہو، تو کہ شیطان کے لیے کیوں چھوڑا جائے. تو انگلیوں کو چاٹا جائے، اس کے بعد پھر ہاتھ کو دھویا جائے. جو سنت عمل ہے اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مزید بھی انشاءاللہ وسوسے کے حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، لیکن آپ کی کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد فیضان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح فرماتے ہیں کہ لوگ کے جوڑے آسمان پر بنائے جاتے ہیں، تو قرآن یا حدیث میں ایسا کچھ ہے کہ جوڑے آسمان پر بنائے جاتے ہیں؟ براہ کرم میری وضاحت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جملہ تو بہت زیادہ عام ہے، استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن کیا یہ کوئی قرآن و حدیث سے اس جملے کا ثبوت ہے یا بس یہ عام ہے لوگوں کے؟ دیکھیں خاص کر یہ جو جملہ ہے نا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اس طرح کی کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی بزرگ کا قول، اسی طرح قرآن پاک کی کوئی آیت خاص انہی الفاظوں پر مشتمل ایسی تو معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. رہا معاملہ یہ ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب میں جس کے لڑکے کے لڑکی، ایک مرد کے نصیب میں عورت، عورت کے نصیب میں کوئی سا مرد جو لکھ دیا ہے، تو آدمی کا اس کے مطابق ہی نکاح ہونا ہے. ورنہ بہت سارے کمارے بھی اس دنیا سے، مرد اور عورتیں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، بچے انتقال کر جاتے ہیں. تو یہ شاید لوگوں کی مراد ہو کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. آسمانوں سے مراد یہ ہے کہ تقدیر لوح محفوظ پر جوڑا لکھ دیا گیا ہے کہ اس لڑکے کے نصیب میں اس لڑکی نے نکاح میں آنا ہے، وہ اس لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے سے ہونا ہے، یہ فلاں خاندان میں رخصت ہو کر جائے گی، تو یہ ہوگا. تو یہ تقدیر کی طرف اشارہ ہوتا ہوگا، ورنہ خاص ان الفاظوں پر مشتمل کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، ان الفاظوں پر مشتمل آج تک کوئی حدیث شریف نہیں سنی نہ پڑھی. ٹھیک. یہ کال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، مجھے تو ڈیوٹی کرتا ہوں نا، اس جگہ پہ ہمارے نیچے ڈرائیور کام کرتے ہیں، وہ گاڑیوں سے ڈیزل چوری کر کے باہر بیچتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو کیا ہم ان کی کمپلین جو ہے اپنے سینئر آفیسر سے کر سکتے ہیں؟ ان کو بتا سکتے ہیں یہ فلاں ڈرائیور ایسا ڈیزل چوری کر کے بیچتا ہے؟ کیا ہم بتا سکتے ہیں، یا اگر ہم بتاتے ہیں تو وہ چوری کہلائے گی، یا برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. جی حضور. دیکھیں یہ جو ان کی کوئی لگتا ہے پوسٹ ہے اور ان کے نیچے کچھ افراد ہیں جو کسی کمپنی کے ڈرائیور ہیں، اور ڈرائیور حضرات وہ کچھ ڈیزل اور اس طرح کی چیزیں چرا کر اور نکال کے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ڈرائیور حضرات کا ایسا کرنا
کہ مال غیر میں تصرف ہے، ناحق ہے، بلا اجازت ان کا اس طرح ڈیزل نکال کے بیچنا یہ چوری ہے، اور چوری کا مال آگے کسی کو بیچنا حرام ہے، جو پیسے آئیں گے وہ بھی حرام ہے۔ اب یہ جس پوسٹ پر ہیں ان کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی شخص جو نگہبان ہے کسی پوسٹ پر ہے اس سے اس کے ماتحتوں کے حوالے سے پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ تو جس طرح آفیسر ان کے نیچے والوں کے بارے میں پوچھے گا کون کیا کر رہا ہے، تو اسی طرح شرعی احکامات کے حوالے سے بھی کل بروز قیامت ان سے ان کے معاملات جو ان کے ماتحتوں کے ہیں ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اب ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک برائی ان کے علم میں آ گئی ہے، اور حدیث مبارکہ میں جب کوئی کسی کو برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، ہاتھ سے مٹانے پہ قدرت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کو مٹانے کی کوشش کریں، اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو دل میں برا جانے کے یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اب لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جس پوسٹ پر ہیں اگر یہ زبان سے ہاتھ سے روکنے پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ان ڈرائیورز حضرات کو تنبیہ کریں، سمجھائیں، اور ان کو جو انہوں نے پیٹرول یا ڈیزل چرایا ہے اس کا تاوان ان سے لیں۔ اگر یہ ان کی پوسٹ ان کے منصب میں یہ آتا ہے کر سکتے ہیں تو ان کو یہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں کہ میں کیا کروں کرنے دو، تو یہ اس مددگار ثابت نہ ہو، ورنہ یہ بھی گناہگار ہوں گے اگر مددگار ثابت ہوتے ہیں تو اگر ایسا ہے کہ یہ نہیں ہاتھ سے روک سکتے، زبان سے روکنے میں منع ہے، تو یہ آفیسر کو علم میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس طرح آپ کے اس میں ہو رہا ہے تو یہ علم میں لا سکتے ہیں، اس کو چغلی نہیں کہا جائے گا۔ اگر یہ برائی کا ازالہ مقصود ہے تو اولاً ان حضرات کو ہی پیار محبت سے تنبیہ کی جائے، اور جتنا ڈیزل وغیرہ ان لوگوں نے بیچا ہے، پیسے آئے ہیں تو وہ سارے پیسے وہ دیں، یا تو دیں، ٹھیک ہے، اور معافی بھی طلب کریں، تو یہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو چغلی نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ جو ہے نا اپنا جو چہرے کے پھول ہوتے ہیں کو کیا پانی میں ٹھنڈا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ پہنانے سے پہلے، پہنانے کے بعد، ظاہر یہ ہے کہ شاید پہنانے کے بعد اب ان پھولوں کا کیا کریں، تو اس کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کا مطلب کسی پانی کے نہر میں پانی میں اس کو ڈال دیں، تو دیکھیں ایسا کوئی حکم شرعی اعتبار سے نہیں ہے کہ ان پھولوں کو کیا کریں۔ خود صحرا دولہے کے سر پہ ڈالنا جو لگایا جاتا ہے شرعاً جائز ہے، کوئی اس کی ترغیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی پہنتا ہے تو جائز ہے۔ اب ان پھولوں کا کیا کریں، ان کو اگر ایسے رہنے دیں گے تو یہ مرجھا جائیں گے، ان کا جو بھی خوشبو وہ ہوا میں مکس ہو کے ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا بہتر استعمال یہ کیا جا سکتا ہے کہ قبرستان میں کسی بھی مسلمان کی قبر پر یا مختلف مسلمانوں کی قبروں پر ان پھول پتیوں کو ڈال دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک یہ پتیاں تر رہیں گی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور ذکر الہی کی برکت سے میت کا دل بہلتا ہے، تو میت کو ایک فائدہ ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی ہے کہ 2 قبروں سے جب آپ کا گزر ہوا تو ایک شاخ کے 2 ٹکڑے کر کے ان پہ رکھ دیے، اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، اور ایک کو چغلی کی وجہ سے اور ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ تو میرے اس عمل کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر شارحین حدیث نے، فقہاء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ قبروں پر پھول پتیاں ڈالنا جائز اور اچھا مستحب عمل ہے۔ اسراف نہیں کہلائے گا، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی بچے کو دے دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، پھول کیوں ڈال رہے ہیں؟ نہیں، اسراف نہیں۔ یہ اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے نا کہ کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے تھی تو یہ تھا، تو یہ جیسے کہا نا کہ وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس چیز کو برا سمجھ رہا ہوں نا کہ قبروں پر پھول ڈالنے کا جو عمل ہے یہ غلط ہے، اس کو غلط سمجھتے ہوئے پھر میں کسی کو دے رہا ہوں، فقیر غریب، کسی غریب کی مدد کرنا بلا شبہ ایک اچھا کام ہے، لیکن ایک نیک اور جائز کام کو برا سمجھتے ہوئے پھر میں دوسرا کام کروں گا تو میرے پاس اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل تھی، سوائے اس وسوسے کے کہ شیطان نے ایک، یعنی میں نے کہا تھا نا کبھی نیکی سے بھی شیطان روک دیتا ہے۔ اب اس ایک نیکی سے روکا، آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ قبروں پہ پھول پتیاں بھی ڈالیں اور کسی غریب کی بھی مدد کریں؟ اور 1000 گناہ کے کام ہیں وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کو چھوڑ دیجئے، اور ان پہ جو رقم ضائع کر رہے ہیں اس کو اب کسی غریب کو دے دیجئے تو وہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اور اس وجہ سے نا کہ شیطان کے
اپنے کاموں میں ہی چونکہ وہ لگائے ہوئے. اب چونکہ قبروں پہ پھول پتیاں ڈالنے کا جو عمل تھا شریعت مطہرہ نے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے. فتاوی عالمگیری میں اس کو حسن یعنی اچھا عمل قرار دیا ہے. علماء نے اس عمل کی تائید اس حدیث مبارکہ سے کی ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ کسی غریب کی مدد کرنا اس سے اچھا ہے، اس کے مقابلے ہم یہی کہیں گے کہ اچھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ یہ عمل برا ہے. بعض لوگ یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں یا پھول پتیاں چھوڑو، یہ اس کے بجائے یہ کرو. اگر آپ اس عمل کو برا سمجھتے ہوئے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کا پہلے شرعی حکم دیکھ لیں کہ کسی جائز حکم کو جائز لازم نہیں جائز سمجھنا یہ شریعت مطہرہ پر افترا ہے جو ناجائز ہے. ٹھیک ہے. لازم نہیں آپ نہ ڈالتے تو کچھ نہیں تھا، لیکن ڈالنے کو برا سمجھنا، ڈالنے کو برا سمجھنا، یہ برا سمجھنا ان معنوں میں کہ اسراف ہے، ضائع ہو رہے ہیں. تو یہ گویا آپ ایک شرعی حکم لگا رہے ہیں نا کہ جو پھول پتیاں ڈالی جاتی ہیں یہ اسراف ہے. تو اس اسراف ہونے پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جبکہ قرآن و حدیث پہ غور کیا جائے تو اس کے فوائد علماء بیان کر رہے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. شریعت جہاں جو حکم لگاتی ہے وہ ہم اسی کو بیان کریں گے. اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے بظاہر ایک چیز صحیح لگ رہی تھی، اور یہ بھی شیطان ہی کا وار ہے کہ وہ آپ کو ایک سائڈ دکھا رہا ہے اور دوسری سائڈ چھپا رہا ہے، اور آپ کو اپنے اس نے اعلیٰ بنایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نظریے کو رد کر رہے ہیں جو اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرمائے، بخاری شریف میں کئی مقامات پہ یہ امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی ما لم یئبسا، جب تک کہ یہ خشک نہ ہو جائیں. علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ تر ہے، یہ تسبیح کرے گی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنے کی برکت سے میت کا دل بہلے گا، عذاب میں تخفیف، کچھ اس کو خفت اور آسانی محسوس ہوگی. اب دیکھیں اس بات کو ثاقب بھائی یوں بھی ایک آدمی لے سکتا ہے کہ نفل نماز میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، اختیار ہے. ٹھیک ہے، اختیار ہے. پڑھوں گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھوں گا تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اچھا، اسی طرح نفل نماز بیٹھ کے پڑھنے کا ثواب آدھا ہے، کھڑے ہو کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. یعنی جو پورا ملنا تھا وہ پورا ہے، بیٹھ کے پڑھنے کا ثواب آدھا ہے. اب میں بیٹھ کے نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں، میں اگر آپ کے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے عمل کو غلط تصور کرتے ہوئے یوں ذہن دوں یار اس سے بہتر نہیں ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لوں، میں یہ تو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو کم درجے ثواب اگرچہ آدھا ہے لیکن میں آپ کو اتنا اس انداز میں پیش کروں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی فضیلت کو کہ گویا بیٹھ کے نماز پڑھنے کو لوگ سمجھیں پتہ نہیں کیا عجیب و غریب کام ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا اتنا عجیب کام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. ہاں، آپ اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے. میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا مجھے پورا ثواب ملے گا، لیکن یہ پورا ثواب حاصل کرنے والے شخص کو بیٹھ کے نماز پڑھنے والے شخص کو حقیر نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے، پازیٹیو حقیر نہیں سمجھنا. اس کو یوں لے لے کہ یہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، میں بھی اچھا کام کر رہا ہوں، کھڑے ہو کر پڑھتے تو زیادہ ثواب ملتا، زیادہ ثواب ملتا. ٹھیک ہو جاتا. یہ ذہن دینا کہ پھول پتیاں نہیں ڈالو، کسی غریب کی مدد کرو، تو پھول پتیوں کو اگر آپ غلط سمجھ رہے ہیں تو یہ عمل، یہ سوچ، یہ فکر جو دی جا رہی ہے بالکل غلط ہے. اس سے باز آنا چاہیے. جو چیز جائز ہے اس کو جائز، اور جو مستحب ہے اس کو مستحب مانا جائے. ٹھیک ہے. جو عمل زیادہ اچھا ہے، اولا اور افضل ہے، اس کی ترغیب دلاتے ہوئے اس سے کم درجے کے عمل کو آپ ڈی گریڈ نہ کریں، عوام کو اس سے روکے نہیں. جو وہ کر رہا ہے وہ بھی جائز کر رہا ہے، جو آپ کر رہے ہیں اس سے اچھا اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو اس پہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب لیں گے، نہ کہ دوسرے کو جھڑک کر ڈانٹ ڈپٹ کر کے دوسرے کو حقیر سمجھ کے آپ کو ثواب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، نیک اعمال کی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے. تو وسوسے کے حوالے سے مزید میں پوچھتا ہوں کہ اب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے معمولات میں نماز اور وضو کے حوالے سے وسوسے آتے ہیں. وضو میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا، اور لگے رہتے ہیں. پھر ان کو فرش پہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ پاک ہے کہ نہیں پاک، تو اس کو دھونے بیٹھ جاتے ہیں وضو خانے کو. پھر ان کو نل پہ وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ نل بھی پتہ نہیں بے وضو ہے، اور یہ کہ اس کو ہاتھ لگنے سے میں کہ وضو میرا خراب نہ ہو جائے، اس کو دھونے بیٹھ جاتے ہیں. تو بہت زیادہ جو نا وہ ایک اسلامی بھائی تھے، تو مسجد میں جب بھی پانی ختم ہوتا تھا تو مسجد کے جو بزرگ تھے، بابے جن کو کہا جاتا ہے،
وہ کہتے ہیں ہو نہ ہو وہ آیا تھا، اس کا نام لیتے تھے، وہ راز یہاں وضو کر کے گیا. یعنی صبح آئے فجر میں تو ٹنکی خالی، وضو پانی نہیں ہے، تو پھر دماغ میں آتا تھا کہ اتنا یعنی وہ پانی استعمال کرتے تھے. اچھا کپڑے دھو رہے ہیں تو کپڑوں میں ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یار یہ دھلیں کہ نہیں دھلے، پھر اس کو دھونا شروع کر دیں گے. تو اچھا پانی بھی حالانکہ شرعاً جو ہے نا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں مطمئن نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں، نہانے میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا کریں، اس کا کوئی اس کا کیسے یہ ٹھیک ہوگا؟ اصل میں دیکھیں یہ وسوسوں کا اس طرح جو پورا آدمی نے ایک وہ بنایا ہوا ہوتا نا ٹوکرا کہ اپنے ہر جگہ جب بھی وضو کرنے آ رہا ہے تو یوں نہیں دھلے گا ہاتھ، ابھی تک دھلا ہی نہیں ہے. اب ان کی کلی کرنے میں ہی اور ہاتھ دھونے میں ہی لوگ پورے 2-2 4-4 افراد وضو کر کے بھی گزر جاتے ہیں، ان کا وضو ہی نہیں ہو رہا ہوتا. دیکھیں بے وضوئی یعنی کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کو وضو کرنا ہے تو اب وضو کر کے وہ دوبارہ قابل نماز ہو جائے گا. تو یہ کوئی عمل اتنا کوئی پہاڑ کھودنے جیسا نہیں ہے کہ وضو کرنا اتنا مشکل ہو جائے. بعض لوگوں کے وضو کو دیکھ کر وسوسے آنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا وضو بھی ہوا یا نہیں ہوا، اصل وضو تو یہی کر رہا ہے، اتنی دیر تک کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل کے لیے جتنا پانی لیا، اگر ہم غور کریں جو ہمارے گھروں میں جو نارمل سائز کی بالٹیاں ہوتی ہیں، آدھی بالٹی بھی پانی نہیں بنتا وہ، ٹھیک ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل میں استعمال فرمایا کرتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں وضو میں اس سے بھی کم پانی ہوتا تھا. جو ہمارے آج کل جو ایک لوٹا جو نارمل ہے وہ 3 کلو یا 2.5-3 کلو پانی آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو میں اتنے 2.5-3 کلو کا پانی بھی نہیں ہوتا تھا. اب آپ یوں غور کریں کہ ایک آدمی جب نہا رہا ہوتا ہے پورے جسم پہ اس نے صابن شیمپو جو بھی یوز کرنا تھا وہ کیا، اب یہ عجیب ایک غریب بات ہے کہ وہ صابن نکل گیا، بہ گیا وہ سارا، وہ شیمپو کے ساری جو چکناہٹ تھی نرمی تھی وہ سب کی سب جسم سے چلی گئی، کوئی جھاگ نظر نہیں آ رہا. لیکن غسل ہے کہ وہ پتہ نہیں کیوں ان کو حاصل نہیں ہو رہا. تو اسی طرح کوئی منہ دھو رہا ہوتا ہے تو منہ دھونے میں آدمی اتنا تو پانی یوز کرتا ہے کہ وہ صابن کے جھاگ بھی نکل گئے، لیکن یہ وضو کرنے والے کا چہرہ ہی نہیں دھل رہا ابھی تک. تو تھوڑا سا یہ سمجھا رہا ہوں کہ صابن نکل سکتا ہے تو آپ کے بے وضوئی کیوں دور نہیں ہو سکتا. تو اصل یہ ہے کہ وضو کے اندر یا غسل میں جسم کے ہر حصے پر بال کھال رواں 2-2 قطرے بہہ جانا یہ فرض ہے. ٹھیک. اور اب آپ 2-2 قطرے بہانے کے اس عمل کو دیکھیں اور آپ کا شاور کے نیچے آدھے گھنٹے تک کھڑے ہونے کے بعد آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو آپ اس کو وسوسہ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ وسوسوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، اس رسالے کا ضرور مطالعہ کریں. تو ان کا مطالعہ کریں گے وضو غسل اور پتہ نہیں جو آپ نے کہا کہ جگہ پاک ہے نہیں ہے تو جائے نماز پاک ہے نہیں ہے، مختلف اسلامی بھائی تھے ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ نیت کرتے تھے. اچھا نیت بھی اتنی آواز سے کہ پوری مسجد کے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ نیت کرتے ہیں اور ان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں. وہ ایک دفعہ نیت کی اللہ اکبر کہہ کر شروع ہوا، پھر تھوڑی دیر میں نماز توڑ دی، کیونکہ اصل میں وہ جو نیت کی تھی نا رکعت بول رہا تو تے رہ گئی تھی اس کی. اچھا پھر دوبارہ شروع کر دی. تو یوں کر کے وہ یعنی سمجھے کہ رکوع کا وقت آ جاتا تھا امام صاحب کا اور اینڈ پہ پھر مجبوراً پھر وہ ہو جاتے تھے، لیکن بار بار شروع کرنا توڑنا شروع کرنا وسوسہ ہے. حالانکہ اس کا شرعی حکم اس بارے میں یہ ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. دل میں پختہ ارادہ ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہے، بہتر عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر رکعت کا تے رہ گیا 4 کی جگہ 3 نکل گیا، ظہر کی جگہ عصر نکل گیا، لیکن دل کے اندر جو پختہ ہے کہ امام صاحب ظہر پڑھا رہے ہیں تو پیچھے سے امام، یہ پیچھے سے امام کا لفظ نہیں نکلا تھا اس لیے دوبارہ سے نیت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک شیطانی وسوسے میں جکڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اسلامی بھائیوں کی اور جو وسوسوں میں چھوٹے بڑے کسی بھی وسوسے میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان شیطانی وساوس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. امیر اہل سنت کے جو رسالہ ہے یہ وسوسے ان کا علاج، اس کے آخر میں امیر اہل سنت نے 8 ایک علاج بتائے ہیں کہ یہ پڑھیں. ان کی برکت سے الحمدللہ وساوس سے نجات مل جائے گی. اور وسوسے کا ایک بنیادی بچنے کا علاج یہ ہے کہ وسوسہ جیسے ہی آیا آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں. ٹھیک. اس کے برخلاف کام کرنے سے بھی وسوسے کی کاٹ ہوتی ہے. کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے تو پھر یہ ہوگا. اب یہ جو علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے
علاج کی جو ہیڈنگ آپ نے بنائی ہے یا خدا کرم، یہ جو جملہ ہے یہ ایک کلمے ہیں کہ 8 حروف کی نسبت سے وسوسوں کے 8 علاج۔ پہلا لکھا ہوا ہے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیجئے، یعنی اللہ عز و جل کی شیطان سے نجات کے لیے امداد طلب کیجئے اور ذکر اللہ شروع کر دیجئے کہ اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اس شیطانی خیال سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسرا علاج لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو کلمات ہیں جس کو تعوذ کہا جاتا ہے اس کو پڑھیے۔ تیسرا لکھا ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ دہرائیے، اس کو پڑھیے۔ سورۃ الناس کی تلاوت کیجیے، سب سے آخری سورۃ پاک ہے قرآن پاک کی، اس کی۔ اچھا، اسی طرح آمنت باللہ ورسولہ، یہ الفاظ کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اور اسی طرح هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، پارہ 27 سورہ حدید کی تیسری آیت، یہ کہیے انشاءاللہ عز و جل ان سے فوراً وسوسہ دفع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح مزید بھی 2 علاج یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اس رسالے کو پڑھیں۔ مزید بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا سلسلہ سننے کے بعد آ رہے ہوں، طلاق کے بارے میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، تو کس طرح ان کا رد کرنا ہے، ہمارے بزرگان دین کا کیا عمل تھا، مزید جو بھی معلومات ہیں آپ ہمارے اس رسالے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا بھی سلسلہ کافی تفصیل سے ہوا، لیکن بالخصوص جو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، اور وضو کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج، یہ دونوں رسالے آپ پڑھیے، آسان الفاظ کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں امیر اہل سنت نے اپنے حکمت بھرے انداز سے اس کو سمجھایا ہے۔ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں معلومات حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے جتنے بھی مسلمان ہیں کہ جو اس میں مبتلا ہیں ان کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ لیکن طریقہ کار نجات کے لیے، جیسے کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے لیے سد باب کے ذرائع اختیار کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور بھی احتیاطیں کرنا شروع کر دیتا ہے، پرہیز شروع کر دیتا ہے، تو وسوسوں کے بھی اگر بیماری ہے کسی کو اور مبتلا ہے، یعنی بیماری کی حد تک چلا گیا کہ خواہ مخواہ بہت ساری چیزیں دل میں آ جاتی ہیں اور خاص موقعوں کے حوالے سے آ جاتی ہیں، تو اس کے سد باب کی کوشش کرنی پڑے گی۔ صرف وسوسے آتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اگر ہم کوشش کریں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، علماء اکرام سے رابطے میں رہیں گے، اور سب سے وہی ضروری بات کہ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح کی باتوں سے ہمارے جو ذہن ہے، اذہان ہے، دل ہے، انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنائے، اپنے پسندیدہ کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے، برے کاموں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی بھی سعادت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تا دم مرگ ہم سب کو وابستگی عطا فرمائے، خود، ہمارے گھر والے، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی، سب کو اس ماحول سے وابستگی عطا فرمائے، اور اسی ماحول ہی میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے موت نصیب فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔